बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए इंसान, बेशक मैंने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और मैंने तुम्हारे ये कबीले और ज़ातें बनाई ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, बेशक अल्लाह के नज़दीक फ़जीलत वाला और मर्तबे वाला वही शख्स है जो तक़वे वाला है, जो अल्लाह से डरता है। जिसका जितना ईमान अल्लाह पर मज़बूत है वो उतना ही अल्लाह के नज़दीक फ़जीलत वाला है। इस्लाम जो है, इस्लाम की एक ख़ूबी है कि इस्लाम ना सिर्फ़ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है बल्कि अपने अंदर ये दीन जो है ये एक आलमगीरियत रखता है। इसके अंदर एक यूनिवर्सैलिटी पाई जाती है। जब हम इंसानी तारीख़ का मुतालिया करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये इंसान जो है उसने अपने गिर्द कोई ना कोई दायरा जो है वो सींचा हुआ है और उसने अपने आप को किसी न किसी खौल में बंद किया हुआ है। ये जो दायरा है, ये जो खौल है, कभी ये नस्ल के नाम पर है, कभी ये रंग के नाम पर है, कभी ये ज़ुबान के नाम पर है, कभी ये कबीले के नाम पर है और कभी ये कौमियत और वतनीयत के नाम पर है। जो शख्स भी इस दायरे के अंदर है उसको वो अपना समझता है और जो शख्स भी इस दायरे से बाहर है उसको वो अपना दुश्मन समझता है। अगर गौर किया जाए तो ये जो दायरा हर इंसान ने अपने गिर्द बनाया हुआ है, ना ही इसकी कोई अक़ली बुनियाद है, ना ही इसकी कोई इखलाक़ी बुनियाद है। अगर हम इंसान की पैदाइश पर गौर करते हैं तो इंसान तो हादसाती तौर पर पैदा होता है। अब पैदा होने वाला इंसान जो है वो ये तो नहीं कहता कि मैंने ऊंची ज़ात वाले के घर पैदा होना है या निचली ज़ात वाले के घर पैदा होना है, या मैंने स्याह फाम के घर पैदा होना है, या मैंने सफ़ेद रंग वाले के घर पैदा होना है। इंसान की जो पैदाइश है, अगर इंसान की जो हकीकत है, ये इंसान की जो पैदाइश है वो तो हादसाती तौर पर है जो कि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है। तो फिर ये इंसान दुनिया में आने के बाद फिर क्यों इन चीज़ों के नाम पर जो है वो तासुब करता है, इन चीज़ों के नाम पर जो है वो गरूर करता है, या इन चीज़ों की वजह से वो अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला करता है। यही वो बुनियादें हैं जिसकी वजह से दोस्ती आजकल है, जिसकी वजह से दुश्मनी आजकल है। यही वो बुनियादें हैं जिसकी वजह से मोहब्बत है और जिसकी वजह से नफ़रत है। अगर हम गौर करें, जैसा कि मैंने कहा, इसकी ना कोई अक़ली बुनियाद है ना ही कोई इखलाक़ी बुनियाद है, तो फिर दोस्ती का मयार भी दोहरा हो गया और दुश्मनी का मयार भी बेबुनियाद हुआ, तो मोहब्बत का मयार भी बेबुनियाद हुआ और नफ़रत जो है वो भी बेबुनियाद हुई। सबसे बड़ा मामला ये हुआ कि इन तमाम चीज़ों को साबित करने के लिए कई फ़लसफ़े घड़े गए, यहाँ तक कि जो मज़ाहिब हैं उनको डिस्टॉर्ट किया गया और कई गैर इल्हामी मज़ाहिब जो हैं उनको वजूद में लाया गया, सिर्फ़ इस दायरे को सिर्फ़ अपनी इन बातों को प्रूफ करने के लिए, लसानियत को साबित करने के लिए, वतनीयत को साबित करने के लिए, कौमियत को साबित करने के लिए। अगर हम दुनिया के मज़ाहिब की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम यहूदियत की तरफ देखते हैं तो ये मज़हब जो है ये मुकम्मल तौर पर एक नस्ल परस्ती के ऊपर मबनी है। जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, यहूदी जो हैं उनके ना मानने के पीछे जो वजह है यही नस्ल परस्ती है। उनका ये कहना था कि आखिरी नबी जो है वो तो हज़रत इसहाक़ की लड़ी में से होने चाहिए थे, लेकिन ये नबी जो है ये तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की लड़ी में से आगे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, ट्रेजिक थिंग है, वो ये है कि उनका जो मजहबी लिटरेचर है वो इस नस्ल परस्ती को सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि उनके जब हम रिलीजियस लिटरेचर को स्टडी करते हैं उनका तो ये दावा बनता है कि वी आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि सबसे मुक़र्रब कौम जो है वो हमारी कौम है, यानी कि हम यहूदी हैं और बाकी दुनिया के जितने भी इंसान हैं वो सारे नीच हैं और जानवरों के से हैं, हम ही मुक़र्रब कौम हैं।
اسی طرح اگر ہم ہندو مذہب کا ذکر کرتے ہیں تو ہندو مذہب جو ہے وہ کسی سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، بلکہ ہندو مذہب میں ذات پات کا سسٹم جو ہے وہ آج کے دور میں بھی، اس سائنس کے دور میں بھی موجود ہے، یعنی کہ جو برہمن ذات کے لوگ ہیں وہ اونچی ذات کے لوگ سمجھے جاتے ہیں، اور جو شودر ذات کے لوگ ہیں وہ نچلی ذات کے جو ہیں وہ لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ اگر کسی نے کالے اور گورے کے فرق کو دیکھنا ہو تو وہ افریقہ اور امریکہ کی ہسٹری کو اسٹڈی کر کے دیکھ لیں، جیسا کہ 20 سینچری میں کیا حالت تھی سیاہ فام لوگوں کی امریکہ میں، یہاں تک کہ سول رائٹس موومنٹ چلیں۔ یہ وہ لوگ تھے سیاہ فام لوگ کہ جن کے تمام حقوق جو تھے وہ ضبط کر لیے گئے تھے، اور صرف وجہ کیا تھی؟ وہ نسل پرستی وجہ تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ رنگ اور نسل جو تھا، نسب جو تھا، یہ جو ہے وجہ بنتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر ہم یورپ کی ماضی میں امپیریل پاورز کو دیکھتے ہیں، جس میں برٹش امپیریل پاور کو دیکھتے ہیں، جس میں جرمن امپیریل پاورز کو دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی کیا کیا؟ وہ بھی تو وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ وی آر دا سپیریئرز، کہ ہم اس دنیا میں سب سے برتر ہیں، باقیوں کو وہ اپنے آپ سے نیچ سمجھتے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جو کہتے تھے وی آر دا موسٹ سیولائزڈ، کہ ہم سب سے زیادہ مہذب ہیں، اور باقیوں کو جو تھے وہ ان سیولائز سمجھتے تھے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں 4 حقیقتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، اور یہی وہ 4 حقیقتیں ہیں جو دین اسلام کو ایک یونیورسل ریلیجن بنا دیتی ہیں۔ ان میں جو پہلی حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو انسانی نسل ہے، یہ جو ہم انسان ہیں، دنیا میں کہیں بھی جو انسان بس رہے ہیں، ان سب کی ابتدا ایک ہی ہے، ایک ہی شخص، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے ان کی جو ہے وہ انسانی نسل شروع ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو سیاہ فام لوگ ہیں افریقہ کے رہنے والے، ان کا اوریجن کچھ اور ہے، جو ایشیا کے رہنے والے لوگ ہیں ان کا اوریجن کچھ اور ہے، اور جو یورپ کے رہنے والے لوگ ہیں ان کا اوریجن کچھ اور ہے۔ نہیں، بلکہ قرآن جو ہے وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ ان سب انسانوں کی ابتدا جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے شروع ہوئی ہے، یعنی کہ یہی ایک مرد اور ایک عورت جو ہے، یہی تمام نسل انسانی کے ماں اور باپ ہیں۔ پہلی حقیقت ہمارے سامنے یہ آتی ہے، اور دوسری حقیقت جو ہے اس آیت کے حوالے سے وہ ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ قبیلے بنائے ہیں، یہ انسانوں کو قبیلوں میں تقسیم کیا ہے، مختلف قبیلوں میں پیدا کیا ہے، تو اس کے پیچھے مقصد صرف ایک ہی ہے، لتعارفوا، کہ وہ سارے ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ صرف پہچان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ والی تقسیم کی ہے۔ اگر کوئی بچہ برہمن گھر میں پیدا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت فضیلت والا بنا دیا ہے، یا جو شودر گھر میں پیدا ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو نیچ ذات میں پیدا کیا ہے۔ یہ جو ذاتوں کی جو اونچ نیچ ہے، یہ قبیلوں کی جو اونچ نیچ ہے، یہ انسان کی اپنی پیدا کردہ ہے۔ اس کے بعد اس آیت کے حوالے سے جو پوائنٹ نمبر 3 ہمارے سامنے آتا ہے، جو تیسری بات یا تیسرا سبق اس آیت سے ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک جو ہے جو انسان کا معیار ہے، یہ انسان کی جو فضیلت ہے وہ تقوی ہے، انسان کا کریکٹر ہے۔ تو تقوی جو ہے مطلب اس کے لیے ڈیفینیٹلی اللہ پر ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور جو چوتھی بات اس آیت میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب تمام انسانوں کے ماں اور باپ ایک ہی ہیں تو ان کو تخلیق کرنے والا خدا بھی تو ایک ہی ہے، یعنی کہ تمام انسانوں کے خدا جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہندوؤں کا خدا علیحدہ ہے، یہودیوں کا خدا علیحدہ ہے، یا عیسائیوں کا خدا علیحدہ ہے، یا اس کے علاوہ بت مت کا خدا علیحدہ ہے اور مسلمانوں کا خدا علیحدہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب یہ نسل انسانی کی ابتدا ایک ہے تو اس ابتدا کو ابتدا کرنے والا جو خالق ہے وہ بھی ایک ہی ہے۔ اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام انسانوں کا خالق ہے، یہ انسان ہے جنہوں نے زمین پر خدا کو تقسیم کر دیا ہوا ہے، یا مختلف خدا جو ہیں وہ گھڑ لیے ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع نہیں بھولنا چاہیے، اور یہ خطبہ جو ہے یہ دین اسلام کو ایک یونیورسل ریلیجن جو ہے وہ بنا دیتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور تمام لوگوں کا خدا ایک ہی خدا ہے، اور اگر فرق ہے تو وہ صرف تقوی کی وجہ سے اللہ کے نزدیک فرق ہے۔ ہم انسان جو ہے کسی بھی صورت کسی کے درمیان کوئی فرق اس زندگی میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اسلام جو ہے دیٹ ہائیلی ریجیکٹس دا کانسیپٹ آف دا سروائیول آف دا فٹیسٹ، انسٹیڈ
اسلام جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے کوآپریشن کو، کو ایگزسٹنس کو اور کوآرڈینیشن کو۔ اگر ہم اسلام کو مکمل طور پر سٹڈی کرتے ہیں، قرآن پاک کو مکمل طور پر سٹڈی کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مکمل طور پر سٹڈی کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں دنیا جو ہے وہ آج ایک گلوبل ورلڈ بن چکی ہوئی ہے۔ تو اس گلوبل ورلڈ میں ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر خطہ دوسرے خطے کے ساتھ اور ہر ملک دوسرے ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب اس سچویشن میں ایک ایسے لاہے عمل کی ضرورت ہے کہ جو ایک فیول کا کام کریں ان تمام ریلیشن شپس میں اس گلوبل ورلڈ میں۔ اور اگر ہم ان تمام چیزوں کو دیکھ تو ہمارے سامنے صرف اور صرف دین اسلامی آتا ہے کہ جو تمام انسانوں کو ایک ہی انسانیت کے دھاگے میں پروتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کے جتنے مرضی مذاہب لے لو، جتنے مرضی فلسفے لے لو، جتنے مرضی اسکول آف تھاٹ لے لو، وہ ٹائم اینڈ سپیس میں قید ہے، لیکن اسلام جو ہے یہ ٹائم اینڈ سپیس میں قید نہیں ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ احکامات اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس طرح ٹائم اینڈ سپیس میں قید نہیں ہے اس طرح اس کا کلام اور اس کی اتاری ہوئے ہدایات بھی ٹائم اینڈ سپیس میں قید نہیں ہے۔ اس وجہ سے دین اسلام جو ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ میں ایک یونیورسل ریلیجن ہوں۔